अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लोजिंग आवर। मैं हूं इरफान हैदर। बदलती सियासी सूरत हाल पे आज हम बात करने जा रहे हैं, जहां डी चौक ऑपरेशन के बाद मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं। अपोजिशन की जानिब से हुकूमत ये कह रही है कि गोली नहीं चलाई गई थी, इस पर हमने कल भी बात की थी। आज मजीद कुछ गुफ्तगू हुई है गवर्नर राज के हवाले से। इस किस्म की अफवाहें सोशल मीडिया पर चल रही थी, मुख्तलिफ सहाफ़ी दावा कर रहे थे, लेकिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई पर पाबंदी या गवर्नर राज के हवाले से तरदीद कर दी है कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा और हुकूमत ऐसा इरादा नहीं रखती। अलबत्ता दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने धमकी आमेज़ आज गुफ्तगू की है। उनका कहना था कि गवर्नर राज लगाना है लगा लिया जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथ साथ उन्होंने कहा कि अगली बार एहतजाज से अगर इस तरह हमारे साथ पेश आई हुकूमत तो फिर हम भी तैयारी से आएंगे। क्या मामला जो हैं वो मजीद संगीन होते जा रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, इस पर हम बात करेंगे। और साथ साथ बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी साहब। उन्होंने कल अपने प्रोग्राम में दावा किया था कि अगले 2 से 3 माह में बानी पीटीआई को बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा और उनसे ये वादा लिया जाएगा कि तकरीबन 1.5 से 2 साल वो किसी किस्म का जुलूस या जलसा या धरना नहीं देंगे और खामोश होकर बैठे रहेंगे और फिर उसके बाद तय किया जाएगा कि इलेक्शन कब होने। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन भी हो सकते हैं। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन अलीना फारूक शेख मौजूद हैं। इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ हम्माद हसन साहब भी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। अलीना फारूक साहब, मैं सबसे पहले गुफ्तगू करूँगा आपसे। नजम सेठी साहब बड़े बाखबर और एक लंबा तजर्बा रखने वाले सहाफ़ी हैं। उनका ये दावा, इसमें कितनी आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको लगती है, उनकी इंफॉर्मेशन है, ये क्या लगता है आपको? क्या ऐसा मुमकिन है कि 2 से 3 माह में बानी पीटीआई बनी गाला चले जाएं, और चले जाएं तो फिर कौन गारंटी देगा कि वो खामोश होकर बैठ जाएं, किसी किस्म का धरना एहतजाज ना करें? वो बहुत शुक्रिया इरफान। मैं नजम सेठी साहब और उनकी इंफॉर्मेशन को तो चैलेंज नहीं करूंगी, क्योंकि उनकी चिड़िया बोलती है और बड़ी उसमें ताकत होती है उसकी आवाज में। लेकिन एक चीज जरूर है, ये हमारा अंदाजा भी है और हम सब जो सुन रहे हैं, इंफॉर्मेशन हम तक जो पहुंच रही है, वो डेफिनेटली ये है कि जो सब कुछ चल रहा है इस वक्त इक्तदार के ऐवानों में, वो कुछ ना कुछ डिफरेंट तो हो रहा है। हुकूमत जो इस वक्त बड़ी संजीदा है और जो डी चौक के ऊपर हुआ है उससे बड़ी सख्ती से उसको लिया है और बिल्कुल उससे खुश नहीं है। किसी भी हल्के में उसको अच्छा एंटरटेन नहीं किया जा रहा है। लेकिन जितनी सख्ती की बात हो रही है और जितनी सख्ती की हमें एक वो फील आ रही है, शायद उतनी सख्ती प्रैक्टिकली हो नहीं। शायद ये थोड़ा सा वो कहते हैं डरावा देने की ज्यादा कोशिश है। इस वक्त जो खबरें सुनी जा रही हैं वो ज्यादा है और उसको तक़वियत बख्शता है आज जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की है और बड़ी सख्त उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की है। क्योंकि गंडापुर साहब की अगर आप पूरी जो उनका एक होता है ना मोडस ऑपरेंडी, उनका तरीका वारदात, उसको देखें तो वो ऐसा नहीं है कि गंडापुर साहब बस कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं और कर देते हैं। गंडापुर साहब इज फेमस एंड नोन फॉर अपने ताल्लुकात ताकतवर हलकों के साथ, और वो इस पोजीशन में भी हैं कि वो पावरफुल लोगों से कहीं ना कहीं नेगोशिएशंस, कहीं ना कहीं बात मनवा लेते हैं। तो वो अगर कुछ सख्त बात भी करते हैं और अगर वो कुछ इस तरह गरज बरस रहे हैं, वो भी आप ये कह रही हैं कि वो अगर सख्त बात भी करते हैं तो किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत ये सारा कुछ किया जाता है। एसेंशियली अंडरस्टैंडिंग नहीं, उतनी पिच के ऊपर या उतनी वो शॉट खेलते हैं जितना उनका ग्राउंड होता है। अच्छा। उससे आगे वो निकल के नहीं खेलेंगे। हुदूद का पता है उन्हें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो अगर कर रहे हैं तो मे बी इट्स फॉर शो एंड पॉम। और वो ये जरूर सीन है कि वो एक तरह से अपनी पार्टी के लिए भी थोड़ी सी फेस सेविंग ले लेंगे कि सख्त बयान दे दें, जारहाना गुफ्तगू कर दें। लेकिन जो दूसरी तरफ है वो भी डरावे के लिए सब कर रहे हैं। सख्ती जरूर है, लेकिन अली अमीन साहब को भी ये पता है कि कहीं ना कहीं आके मामला सॉर्ट आउट जरूर करने पड़ेंगे। और ये झलक है उस चीज की कि शायद आने वाले दिनों में हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि मे बी पीटीआई अपनी कोई स्ट्रैटेजी बदले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके बानी ये जरूरत महसूस करें कि उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया, वो डी चौक तक आ गए, खून खराबा हो गया, सब कुछ हो गया। अब शायद कुछ स्ट्रैटेजी चेंज हो, वो भी थोड़ा
अलीना, क्या लगता है आपको स्ट्रेटेजी चेंज के हवाले से आप बात कर रही हैं, क्या वो जिस तरह आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी 97वां जो कि यौम तासीस था आज पीपल्स पार्टी का, उस पर बिलावल भुट्टो चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने भी गुफ्तगू की, उनका कहना था कि अपोजिशन का रवैया जो है वो सियासी नहीं है। तो आप जो ये चेंज की बात कर रही हैं, क्या कह रही हैं, आपके एक सियासी मिजाज की तरफ ढलेगी पीपल्स पीटीआई को, इस तरफ आना पड़ेगा? मेरा अंदाजा है, बिल्कुल ऐसा ही है, मेरा अंदाजा ये है ना सिर्फ सियासी तौर पर। ऑब्वियसली ये तो पीटीआई हमेशा से कहती आई है ना कि हम बात ही सिर्फ ताकतवर हलकों से करेंगे, हम तो ये सियासी जमातों को ना मानते हैं ना उनसे बात करेंगे। अच्छा। लेकिन मेरा अंदाजा ये है, और जो हम कुछ खबरें सुन भी रहे हैं इधर उधर से, कि शायद तहरीक इंसाफ अब थोड़ी सी लचक दिखाए अपने रवैये के अंदर, और शायद जब ये लचक नजर आए तो कहीं ना कहीं जो उनके ऊपर सख्तियां या उनसे मुतल्लिक स्टांस है वो मामूली सा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन नर्म हो। अच्छा अलीना, हम देखते हैं इस किस्म के मामलात के, लगता ऐसा है कि बानी पीटीआई पे अब कुछ नरमी होगी, लेकिन फिर कुछ इस किस्म का स्टंट किया जाता है पीटीआई की जानिब से कि वो सारा मामला जो है वो सब कुछ पीटीआई को बैकफुट पे जाना पड़ता है। वो बुशरा बीबी साहिबा का बयान हो सऊदी अरब के हवाले से, उसके बाद जो कुछ डी चौक में हुआ, जिस तरह आए कि हम जिहाद करने आ रहे हैं, हमाद साहब क्या कहते हैं आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस फाइनल कॉल से पहले देखें तहरीक इंसाफ को और उसके बाद देखें, तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी में कमी आई है, इजाफा हुआ है, क्या लगता है आपको? देखिए, हम जरा ऑप्टिक्स को भी देके, हम जरा सिनेरियो को भी जज कर ले। पीटीआई को पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि पीटीआई को फवाइद कौन से हुए और नुकसानात कौन से हुए। वो यहाँ पर आ रहे थे डी चौक में, तो उनका बड़ा मुतालिबा ये था कि इमरान खान को, यानी इमरान खान की आज़ादी का तो उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन वो जो 2-3 पॉइंट्स थे कि 26वीं तरमीम को भी ख़त्म कर ले, जो 45 फार्म का मसला है, यानी इलेक्शन दोबारा हो जाए, तो वो तो छोड़े, सिर्फ इमरान खान की रिहाई के हवाले से हम फोकस करें तो एक तो वो यहाँ पर आए, उनकी लीडरशिप भाग गई, उनके कारकुनान तितर बितर हो गए, और दूसरे दिन अदालतों ने 9 मई के हवाले से इमरान खान की 8 जमानतें भी मनसूख कर दी। तो इस एहतजाज का तो ये नतीजा निकला। इसके साथ साथ ये भी है कि कल जब ये एहतजाज की कॉल देंगे तो किस मुंह से देंगे, यानी जो मौजूदा सूरत हाल में जो मंजरनामा सामने आए तो उसके बाद तो एहतजाज की कॉल ही नहीं देनी चाहिए जब आपका लीडर भाग जाए। मैं वहां खुद भी मौजूद था जब वहां से बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर निकल गए और कारकुन इसी तरह रह गए थे, उसको हमने रिपोर्ट भी किया था। देखिए, पीटीआई की मकबूलियत जो है वो यकतरफा है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन उससे ज्यादा जुर्म उन जमातों का है जिनकी मकबूलियत को पीटीआई ने हड़प कर लिया था। यानी जमीयतुल उलमा इस्लाम की मिसाल हम ले ले या एएनपी की मिसाल हम ले ले, ये 100 साल पुरानी जमातें हैं और इनका एक मजबूत वोट बैंक भी है, इनका पार्टी स्ट्रक्चर भी मौजूद है, तंजीमी सलाहियत भी इनकी कमाल की थी और लीडरशिप भी इनकी हमेशा अच्छी रही। यानी खान अब्दुल गफार खान, जिसे पश्तून बादशाह खान बोलते हैं, फिर उसके बाद वली खान, फिर असफंदियार वली और फिर उनका बेटा एमल वली। इसी तरह जमीयतुल उलमा इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद साहब से आती रवायत मौलाना फजलुर रहमान साहब तक आती है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये जमातें और इनकी लीडरशिप इतनी खौफजदा क्यों है कि बस जैसे मकबूलियत सब कुछ बहा कर ले गए। भाई, ये मकबूलियत पहले कई मरतबा आई और गई। पीपल्स पार्टी की मकबूलियत पंजाब में ऐसी थी कि 70 इलेक्शन में पूरे पंजाब को स्वीप किया था, लेकिन उसी मकबूलियत को नवाज शरीफ ने पीछे धकेला था। तो ये जरूरी नहीं, या दूसरे सूबों में भी इस तरह बारहा हुआ है, तो ये जरूरी तो नहीं कि उनकी एक मकबूलियत थी। वो गलती पर गलती करते चले आ रहे हैं। उनकी बैड गवर्नेंस की गवाहियां उनके अपने मेंबरान, अपने रहनुमा दे रहे हैं। करप्शन के शदीद इल्जामात है। और इसके साथ साथ मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी बात करूं। देखिए, अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर के हवाले से वही सूरत हाल है जो कुछ अरसा पहले पंजाब में फरागोगी के हवाले से थी। यानी इस तरह की बातें फैसल अमीन के हवाले से हो रही है और ये उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं।
اس کے باوجود بھی علی امین اتنا اسٹرانگ کیوں ہے کہ اس کا ایک ایم پی اے بھی ادھر ادھر نہیں ہل سکتا؟ اتنا اسٹرانگ کیوں ہے کہ وہ مشال یوسفزئی جیسے خاتون کو بھی 2 مرتبہ برطرف کر چکا؟ ایک بار پہلے بھی برطرف کیا تھا، مشال یوسفزئی کی گاڑی کا وہ سکینڈل جو سامنے آیا تھا، وہ بھی پشاور کے تمام اخبار نویسوں اور صحافیوں کو معلوم ہے کہ کون اسے میڈیا میں لے کر آیا تھا۔ تو 24 گھنٹے پہلے بھی انہوں نے مشال یوسفزئی کو برطرف کیا۔ ہر کسی کو پتہ ہے کہ مشال یوسفزئی بنی گالا یا بشرا بی بی سے ان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے اور کتنی سٹرونگ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی علی امین اتنے مضبوط ہیں اور اتنے سخت فیصلے کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی امین بعض لوگوں کے لیے قابل قبول ہے، اور اس کے ساتھ یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا علی امین گنڈاپور عمران خان کے وزیر اعلیٰ ہے یا پس پردہ قوتوں کے وزیر اعلیٰ ہے؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے طاقتور اس لیے ہیں کہ طاقتوروں سے جڑے ہوئے ہیں۔ علینا، ہم اس پہ تو بات کر رہے ہیں، جیسے کہ حماد صاحب نے بھی بتایا اور ان کا ایک لمبا تجربہ ہے صحافت کا، یہ کہہ رہے ہیں کہ پرفارمنس جو ہے وہ تو زیرو ہے۔ تو کیا اب پاکستان کی سیاست صرف بیانیے تک محدود ہو گئی ہے؟ پرفارمنس آپ کی جو بھی ہو، آخری بتایا جاتا ہے کہ ہاسپٹل جو ہے کے پی کے میں وہ اے این پی کے دور میں بنا تھا، اس کے بعد کوئی اس حوالے سے بھی صحت کے حوالے سے کام نہیں ہوا، سڑکوں کے حوالے سے کام نہیں ہوا، ایک بی آر ٹی ہم نے دیکھی وہ بھی کافی متنازع ہو گئی۔ تو اب بیانیہ ہی سارا کچھ ہے، جو سوشل میڈیا پہ اسٹرانگ ہو وہ عوام کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے، پرفارمنس سائڈ پہ کر دی ہے عوام نے۔ اچھا، ایبسولوٹلی یہ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں حماد صاحب، اور میں 100% اس سے اتفاق کرتی ہوں۔ یہ تو ہمارے پاس نمبرز اور سٹیٹس اور فگرز موجود ہیں نا۔ اب الیکشن کے بعد تو ہم نے دیکھی صورتحال، وہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ ہم سب ہی رپورٹ کر رہے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے کتنی غیر مقبول تھی، اور اپنے وفاق میں فیصلے ہوں یا پھر خیبر پختونخوا میں اپنی پرفارمنس ہو، لوگ بڑے مسئلے مسائل میں تھے اور تنگ تھے ان سے۔ لیکن ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ایک دم سے سیناریو چینج ہوا اور ساری کی ساری بازی پلٹ گئی، اور بازی سائفر کی وجہ سے پلٹی نا لینا، سوری سائفر کی وجہ سے بازی پلٹی نا۔ آپ اس کو سائفر کہیں، اس کو بیانیہ کہیں، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت عمران خان کی اپوزیشن تھی، کیا اس کو ان کو ٹائم دینا چاہیے تھا؟ وہ کہتے ہیں نا ہم کہ اپنی موت آپ مر لینا چاہیے تھا ان کو، سیاسی موت، اور پھر ویٹ کرنا چاہیے تھا۔ ہم ڈیفینیٹلی اس چیز کو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ تو پروون فیکٹ ہے کہ اس کے بعد چیزیں ایک دم سے بدلی، فور واٹ ایور ریزن چیزیں ایک دم سے بدلی اور پی ٹی آئی کے حق میں ہونا شروع ہو گئیں۔ ایک چیز جس کے اوپر میں حماد صاحب سے تھوڑا سا اختلاف کروں گی، انہوں نے پیپلز پارٹی کی مثال دی۔ اب سیاست بڑی بدل چکی ہے، اور یہ جو ماڈرن سیاست ہے یہ پاپولزم کی سیاست ہے۔ آپ ہمارے ملک میں دیکھ لیں، آپ امریکہ میں دیکھ لیں، امریکہ کے الیکشنز میں سب سے بڑا شوق یہ تھا کہ ٹرمپ دوبارہ سے حکومت بنا رہے ہیں۔ یہاں پر بھی ایگزیکٹلی یہ دیکھیں، پاپولر بیانیہ اس وقت راج کر رہا ہے۔ میں if you'll allow me to say because یہ فیکٹ ہے۔ اور وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ حکومت کیوں ڈری ہوئی ہے، حکومت کیوں خوفزدہ ہے، حکومت اسی لیے خوفزدہ ہے کیونکہ حکومت کو ڈیل نہیں کرنا آ رہا، یا حکومت کو کاؤنٹر نیریٹو نہیں آ رہا، یا حکومت کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر ایک طرف سے پروپیگنڈا ہوتا ہے، اگر ایک طرف سے پاپولر سیاست ہو رہی ہے، تو پھر اس کو سمارٹلی کاؤنٹر کیسے کیا جائے۔ نا دس از دا آرٹ ٹو بی لرنڈ۔ یہاں پر حکومت کو سیریسلی اس چیز کو سوچنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ بجائے تحریک انصاف اور اس کا پروپیگنڈا اور وہ کیا کہتی ہے اس کی پچ پر جا کے کھیلنے کے، آپ اس کو سمارٹلی کاؤنٹر کریں اور سمارٹلی دیکھیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو بڑے سادہ الفاظ میں یہ دیتی ہوں۔ ابھی ڈی چوک کے اوپر جو ہوا سب کو پتا ہے، سب رپورٹ کر رہے تھے، حماد صاحب نے ابھی بتایا، وہ بھی وہاں پر موجود تھے، جتنے کریڈیبل صحافی ہیں، جس بھی ادارے سے تعلق ہے ان کا، انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں، سب بتا رہے تھے وہاں پر کیا ہوا ہے۔ وہاں پر گن شاٹس سنے گئے، اس کے بعد ہاسپٹل سے، ذرائع سے سب نے کنفرم کیا ہے کچھ نہ کچھ کیجولٹیز تو ہوئیں۔ لیکن مسئلہ کہاں پر ہوا؟ پی ٹی آئی نے فل تھروٹل پروپیگنڈا کیا۔ بے شک سب یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے بیانیے میں تضاد ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کیا نمبر ہے کیا نہیں ہے، جنریٹڈ پکچرز اور ویڈیوز بنائی گئیں، ایبسولوٹ پروپیگنڈا، فیک ویڈیوز ڈالی گئی، کل رات بھی فیک ویڈیو ڈالی گئی ہے۔ لیکن اگین مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ تھا کہ حکومت نے اتنا ہش ہش رکھا تھا، سب مین اسٹریم میڈیا پہ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ حکومت کے اپنے وزراء آئے اور حکومت کے وزراء آ کے کچھ ہوا ہی نہیں ہے،
کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا. آپ ایک چیز دکھا دیں, ایک بندہ دکھا دیں, ایک وہ دکھا دیں کہ بس ٹیئر گیس کے فال ہیں, یہ ہیں اور کچھ نہیں ہے. اگر حکومت سینسبلی ڈیل کرتی اس چیز سے, اور حکومت 2 منٹ کے لیے بیٹھ کے سوچتی اور ذرا ٹرانسپیرنسی سے چلتی, تو یہ جو پروپیگنڈا, یہ فیک نیوز, فیک ویڈیو, سب کچھ بڑی اسمارٹلی اس کو ہینڈل کیا جا سکتا تھا, اور اس میں حکومت بھی کہیں نہ کہیں جسٹیفائڈ ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ علینا قطع کلامی کی معذرت, کس جسٹیفائی طرح ہوتا. ہینڈل کیا جاتا ہے اسے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, ایک ٹی وی چینل نے بھی ایون کہ وہ خبر چلا دی تھی کہ احسن اقبال صاحب نے جیسے ہی ٹرمپ کی جیت ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ کر دیے ہیں. حالانکہ یہ فیک خبر تھی, جھوٹ تھا ٹوٹل, اور وہ ٹویٹس جو ہیں اسی طرح موجود تھے, لیکن اپنا سچ جو ہے حکومت یا حکومتی نمائندے جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر پروو نہیں کر پائے, جبکہ اس کے اگینسٹ جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ تھے کہ احسن اقبال صاحب یا مریم نواز صاحبہ نے وہ ٹویٹس ڈیلیٹ کر دی ہیں, وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سچ ہے. اچھا, پروپیگنڈا ہمیشہ اس طرح سے کام کرتا ہے. ہم نے تو جتنی بھی ایگزامپلز دیکھی ہیں, وہ چاہے ہمارے ملک کی ہوں چاہے باہر کی ہوں. پھر میں ایک دفعہ امریکن الیکشنز کا حوالہ دوں گی جہاں پر ہم نے دیکھا کہ اسی طرح سے فیک نیوز, پروپیگنڈا, بہت سب کچھ تھا. بٹ اہم چیز کیا ہے, لیسن پوری کی پوری ایکسرسائز میں سے کیا ہے, وہ یہ ڈرائیو کرنا ہے کہ اس پروپیگنڈا کو آپ کس طرح سے شیٹر کرتے ہو اور ڈیل کرتے ہو, بجائے اس کے کہ آپ اپنی وضاحتیں ہی دیتے رہو سارا وقت. بہتر ہوتا ہے کہ آپ ایک کیلکولیٹڈ, ایک اسمارٹ, ٹرانسپیرنٹ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کرو, اور پھر اس چیز کو جھٹلانا بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر جو پروپیگنڈا مشینز ہوتی ہیں, جو فیک نیوز ہوتی ہے, جو فیک ویڈیوز, جو بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے, اس کو کاؤنٹر کرنا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. جہاں پر چیزیں چھپائی جاتی ہیں, جہاں پر آدھا سچ بولا جاتا ہے, جہاں پر پوری طرح سے ہر چیز ریویل نہیں کی جاتی, وہاں پر پھر آپ ویکر فٹ پہ ہی ہوگے. اور اس لیے ہمیں اس وقت حکومت ویکر فٹ پہ نظر آ رہی ہے. ورنہ اگر آپ دیکھیں عرفان, تو جب تک یہ لوگ ڈی چوک نہیں پہنچے تھے, اور یہ ایون ان کے اعلان کے بعد 24 نومبر کا جو مارچ کا اعلان تھا, اس کے اوپر آپ کسی کو اٹھا لیں جن کی کوئی پولیٹیکل سینس, کوئی پولیٹیکل رائے ہے, سب پی ٹی آئی کو سوال کر رہے تھے, اور پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کے اوپر سوال کر رہے تھے, اور پی ٹی آئی کو کہہ رہے تھے آپ کو نہیں آنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. ایون یہ جو سب کچھ ہوا آن دا ڈے آف جب ڈی چوک پہنچے ان لوگوں کا قافلہ, اس سے پہلے تک آپ پی ٹی آئی کے جو نظریاتی سارٹ آف سپورٹرز ہیں ان کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں, وہ بھی اس چیز کو کوشچن کر رہے تھے کہ ہر 2 دن بعد آپ چڑھائی کر دیتے وفاق کے اوپر. آپ کے اپنے صوبے کا حال دیکھیں کیا ہو رہا ہے. سب حکومت کے نیریٹو کو بول رہے تھے, حکومت کے ساتھ تھے, اور پی ٹی آئی اور اس کی اسٹریٹجی کے خلاف تھے. لیکن اس کچھ گھنٹے نے, 4 سے 5 گھنٹے, اور اس کے بعد جو پورا کا پورا حکومت نے اس کو ڈیل کیا اور نیریٹو, سچویشن ہی فلپ کر دی, سچویشن بدل دی اور ان کے خلاف کر دی. تو علینا افسوسناک یہ بھی ہے نا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کل بتا رہے تھے ٹی وی کے اوپر کہ 2500 کارکن پی ٹی آئی کے گرفتار ہوئے ہیں, لیکن ایک بھی ایم این اے, ایک بھی ایم پی اے یا ایک بھی پارٹی کا کوئی سرکردہ آدمی کوئی گرفتار نہیں ہوا. تو یہ ایک سادہ لوگوں کو استعمال کیا گیا, آپ نہیں سمجھتے؟ یہ تو ہمیں شروع سے ویسے نظر آ رہا ہے. میں یہ نہیں کہوں گی استعمال کیا گیا ہے, اسے جہاد کا نام دیا گیا, اسے کہا گیا کہ ہم جیل توڑ دیں گے, ہم لاشیں ہماری وہاں سے آئیں گے, ہم اٹھیں گے نہیں. مطلب ایک احتجاجی جو آپ اسے دھرنا کہیں یا احتجاجی شو کہیں, اس کو اتنا ایکسٹریم ہے نا. یہ فان پی ٹی آئی تو اوور ڈو کرتی ہے, آپ کوئی بھی چیز لے لیں, پی ٹی آئی کا تو طرز سیاست ہی ہے, وہ چیزوں کو اوور ڈو کرتی ہے. وہ کچھ کہے گی, وہ بیانیہ ایسا, نیریٹو ایسا بناتی ہے کہ کر دیں گے, ختم کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. لیکن ایک چیز ہے جو آپ نے کہا نا کہ عام لوگوں کو استعمال کیا ہے, کیا کیا, ہمیشہ سے دھرنے, جلسے, ایون جو آپ کے عام جلسے ہوتے ہیں, حالانکہ پی ٹی آئی نے یہ شروع کیا ہے جلسے جلوسوں کی روایت پاکستان کی سیاست میں. اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ وہ نیچرل جلسے ہوتے تھے بالکل, بٹ ان کی سائنس ہی یہ ہوتی ہے. یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ نیچرل لوگ اٹھ کے آتے ہیں, آپ, میں, یا وہ بندہ جس کی کوئی 9 to 5 جاب ہے, جس نے دفتر سے چھٹی لے کے آنی ہے, وہ بندہ جو دکان چلاتا ہے, وہ تھوڑی اس طرح سے آئے گا اتنے دنوں اپنی دکان بند کر کے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, بیٹھنا ہے وہاں پر, وہاں سے واپس آنا ہے, کتنے دن لگیں گے پہنچنے میں. تو یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے, یہ تو سائنس ہے اس دھرنے اور جلسے کی کہ لوگ لائے جاتے ہیں.
وہ آپ کے شو آف اسٹرینتھ کے لیے اسی طرح سے لوگ لائے جاتے ہیں. اسی طرح لوگ لائے جاتے ہیں. حماد صاحب آخر میں آپ سے جاننا چاہیں گے, بشریٰ بی بی کیا مزید اسی طرح کسی بھی احتجاجی دھرنے کو, کسی بھی میٹنگ کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی طرح لیڈ کرتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں, یا اگر بانی پی ٹی آئی جیسا کہ لگتا نہیں ہے کہ وہ اتنے جلدی باہر آئیں گے, اگر وہ نہیں آتے تو پھر جس طرح آپ نے کہا کہ سب سے پاورفل شخصیت جو ہے اور ان کو بھی قابل قبول ہے وہ گنڈا پور صاحب ہیں, وہی لیڈ کریں گے؟ اب بشریٰ بی بی نے جو جتنا لیڈ کیا اس میں تو پی ٹی آئی کو نقصان ہوا بظاہر یہ لگتا ہے. دیکھیں, عمومی طور پر یہ رائے ہے کہ پختون سوسائٹی بڑی ریجٹ ہے, لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہے. وہاں پر ہمیشہ جو فیمیل پولیٹیشینز رہی ہے ان کو بہت احترام بھی ملا ہے, بہت پذیرائی بھی ملی ہے. یعنی ہم فاطمہ جناح کی مثال لے لیں تو جب اس وقت کی پی ڈی ایم بنی تھی اور اس میں تمام سیاسی جو بڑی جماعتیں تھی, جس میں ولی خان کی جماعت اس وقت نیپ بولتے تھے, نیشنل عوامی پارٹی, جو بعد میں این ڈی پی اور اے این پی بنی, تو وہ بھی اس کا حصہ تھے اور فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے تھے. تو فاطمہ جناح صاحبہ جب پشاور آئی تو اس سب سے بڑا جلسہ انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان میں سب سے بڑا جلسہ میرا پشاور میں ہوا ہے, اور مجھے پختون بھائیوں پر بہت پرائڈ میں فیل کر رہا ہوں ان پہ کہ مجھے ان سے بڑی محبت ہے اور انہوں نے مجھے بہت پذیرائی دی. پھر جب حیدرآباد ٹریبونل بنا ولی خان اور ان کے ساتھیوں پر, اور نیب کو بین کر دیا بھٹو صاحب نے, اور ولی خان اور ان کے تمام ساتھی جیل میں چلے گئے, تو ولی خان کی جو بیوی جو گھر سے کبھی نہیں نکلی تھی, بیگم نسیم ولی خان, وہ میدان میں نکل آئی کیونکہ کوئی لیڈرشپ نہیں بچی تھی. تو پھر اسی بیگم نسیم کو بھی بہت بڑی پذیرائی ملی اور پارٹی پھر سے کھڑی ہو گئی تھی, اور پھر 77 میں جو قومی اتحاد کی تحریک تھی اس میں بہت اہم رول ادا کیا. اسی طرح جب بے نظیر بھٹو جلاوطنی کے بعد آئی 86 میں اور انہوں نے پاکستان میں جلسے شروع کیے, تو دو تین بڑے جلسوں میں سے ایک بڑا جلسہ ان کا پشاور میں ہوا, اور نہ صرف جلسہ پشاور میں ہوا لیکن جب الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی نے وہاں پر حکومت بھی بنائی تھی اور آفتاب شرپاو صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے. لیکن بشریٰ بی بی کے حوالے سے ایسے محسوس ہو رہا ہے, چونکہ وہاں کے سوسائٹی کے ڈائنامکس کو میں سمجھتا ہوں, میرا تعلق بھی اس صوبے سے ہے, کہ بشریٰ بی بی کو وہ پذیرائی نہیں مل رہی ہے. تو اس پر سوال اٹھتا ہے کہ وجوہات کیا ہے. تو وجوہات یہ نہیں کہ ان کا حماد صاحب, میں آپ کو روکوں گا, پذیرائی مل نہیں رہی کارکن کی جانب سے, یا وہ جو مرکزی قیادت ہے جسے فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک حصار میں لیا ہوا ہے اس قیادت نے, جو کہ بعد میں آ کے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ گئے, وہ انہیں پذیرائی دے نہیں رہے, آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, اس وقت پی ٹی آئی پختونخوا میں ایک بہت بڑی اور نمایاں دراڑ دیکھنے میں آ رہی ہے. اچھا. یعنی کل شام کو گنڈاپور نے مشال یوسفزئی کو برطرف کیا, تو یہ کس طرف انڈیکیٹ کرتا ہے, یہ کس طرف اشارہ جاتا ہے؟ اس سے تو واضح ہے کہ گنڈاپور اور بشریٰ کے درمیان شدید تناؤ ہے. دوسری بات کہ جب جلوس روانہ ہو رہا تھا تو میں نے اس خبر کو بریک کیا تھا کہ گنڈاپور اور بشریٰ بی بی کے درمیان شدید تلخ کلامی ہوئی تھی, اور اس کو 4-5 وہاں پر موجود لوگوں نے بھی سنا. گنڈاپور نے کہا کہ میں لیڈ کروں گا, کیونکہ گنڈاپور نے کہا کہ ہم یہاں بیٹھیں گے, لیکن بشریٰ نے کہا کہ نہیں, ہم نے ڈی چوک جانا ہے. آج میں نے میڈیا میں کہا ہے کہ مشال یوسفزئی کی برطرفی جیو کو دیے گئے انٹرویو کی وجہ سے نہیں ہوئی, بلکہ اصل وجہ وہی ہے کہ جب کنٹینر میں علی امین گنڈاپور گئے اور ان کو محسوس ہوا کہ یہ تو اب یہ جو ہجوم ہے یہ تو اب ہماری طرف بڑھنے لگا ہے. جب انہوں نے گنڈاپور سے کہا کہ آپ لیڈ کریں, ہم یہ کنٹینر گرا دیتے اور ریڈ زون میں داخل ہوتے ہیں, اور گنڈاپور حماد صاحب معذرت میں آپ کو روکوں گا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ جو کارکن تھے وہ خود علی امین گنڈاپور کے لیے مشکل ہو گئی تھی, یعنی ان پہ بھی حملہ کر سکتے تھے, اس لیے وہ وہاں سے فرار ہوئے؟ جی یہ میں نے شام کو یہی ٹویٹ میں نے کیا, وہ ریکارڈ پر ہے, میں نے شام کے وقت ٹویٹ کیا کہ خدارہ بشریٰ بی بی اور گنڈاپور کو ریسکیو کر لے, ان کو نکالے, کیونکہ یہ جو ہجوم ہے ان میں زیادہ تر پیسوں پر لائے گئے لوگ ہیں جو سرے سے پی ٹی آئی کے کارکن ہی نہیں ہے.
اور وہ بہت دور افتادہ علاقوں سے آئے ہیں، نہ ان کی کوئی پراپر سوشلائزیشن ہوئی ہے، نہ ان کی سیاسی تربیت ہوئی ہے، اور ٹھنڈ بھی ہے، ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، بھوکے بھی تھے، تھکے ہوئے بھی تھے، سونے کا کوئی پروگرام بھی نہیں تھا، تو وہ ایک طرح سے فرسٹریٹڈ ہو رہے تھے، اور پھر وہ گنڈاپور کی طرف بڑھے بھی۔ اس دوران گنڈاپور کنٹینر کے اندر گئے اور انہوں نے بشرا بی بی سے کہا کہ اب تو یہ تو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم خود پھنس گئے ہیں۔ اور اس سے تھوڑی دیر پہلے میں نے ٹویٹ کیا تھا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان کی مدد کی گئی، بلکہ باقاعدہ طور پر عمر ایوب نے بھی ایک اہم افسر سے، جو ایک ادارے کے افسر تھے، ان کے ساتھ رابطہ کیا، اور گنڈاپور نے بھی عماد صاحب آپ انکشاف کر رہے ہیں کہ علیمہ بشرا بی بی صاحبہ اور گنڈاپور صاحب جو ہیں وہاں باقاعدہ حکومت کی مدد سے وہاں سے فرار ہوئے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے مدد مانگی ہے، وہ خود پھنس گئے تھے؟ جی بالکل بالکل، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس دوران مدد مانگی گئی تھی، کیونکہ وہ کنٹینر کی طرف بڑھ رہے تھے، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ گنڈاپور پر حملہ کرتے یا بشرا بی بی کے ساتھ کوئی سانحہ رونما ہوتا، خدا نخواستہ۔ اسی وقت جب میں نے ٹویٹ کیا، اس کے تھوڑی دیر بعد یہ کنٹینر کے قریب گئے، لیکن تب رینجرز والے آ چکے تھے، انہوں نے ایک حصار سا بنا دیا اور دونوں کو نکال دیا۔ دونوں جب یہاں سے نکلے ہیں تو جس گاڑی میں وہ بیٹھے، وہ گاڑی بھی ایک سرکاری ادارے کی تھی، ان کی نہیں تھی۔ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی اور ہوگی۔ آپ اس ساری صورتحال کے عینی شاہد ہیں، آپ بتا رہے ہیں؟ جی میں وہاں پہ موجود تھا اس میں، اور میں نے یہ رپورٹ بھی کیے ہیں یہ خبریں۔ ٹھیک ہے علینا، آخر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا میں، چونکہ ہمارا وقت تقریباً کمپلیٹ ہو گیا۔ اب جو دوریاں ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اور ایکسٹریم پہ جا چکے ہیں دونوں طرف، اب دیکھیں کہ وزیر اعظم کے بڑے سخت بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ اب آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کا احتجاج اسلام آباد میں دھرنے اب قابل قبول نہیں ہے۔ آج بلاول صاحب نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا کہ معیشت کو اگر چلانا ہے تو سیاسی استحکام ضروری ہے، اور سیاسی استحکام اگر بات چیت سے نہیں ہوتا تو پھر لاٹھی سے بھی کرنا اگر پڑا تو ہم کریں گے۔ تو اب یہ دونوں طرف جو ایکسٹریم ہے، اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جائے گا اس مسئلے کو؟ عرفان، اس سے پہلے میں اس سوال کے اوپر آؤں، آپ نے جو پچھلا سوال حماد صاحب سے کیا، وہ میں اس کے اوپر ذرا انسائٹ شیئر کرنا چاہوں گی۔ آپ نے کہا کہ وجہ کیا ہے کہ بشرا بی بی کے ساتھ اتنے اختلافات ہو رہے ہیں، یا کیوں لیڈرشپ بشرا بی بی کو نہیں کر رہی ہے ایکسیپٹ۔ انفارمیشن بھی ہے اور اندازہ بھی ہے میرا، دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1، بشرا بی بی کی طبیعت تھوڑی سی، سیاست میں آپ کو چاہیے ہوتا ہے تھوڑا ٹھہراؤ اور تھوڑی ڈپلومیسی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سیاست میں نا ڈکٹیٹرز والا نہیں کر سکتے، اور خاص طور پہ جب آپ انٹرنل میٹنگز کے اندر بیٹھے ہوتے ہو اور آپ کے پاس کوئی چیز بھی نہ ہو جس سے آپ اپنا وزن ڈرا کر رہے ہو۔ یعنی جیسے خان صاحب، اگر ان کی ایک یہ کہا جاتا تھا کہ ڈکٹیٹوریل قسم کی ان کی پالیسیز ہوتی تھی، یا ان کا بات کرنے کا طریقہ ہے کچھ، تو وہ اپنی پاور ڈرائیو کرتے تھے اس چیز سے کہ ان کو مینڈیٹ ملا ہوا تھا اور ان کو ساری کی ساری پارٹی ٹرسٹ کرتی تھی۔ بشرا بی بی واز اے نیو کمر۔ بشرا بی بی صاحبہ صرف فور دا ٹائم بینگ وہاں پر تھیں، اوپر سے ان کا جو رویہ تھا، جو ہم نے سنا ہے اور جو ہمیں بتایا گیا ہے، اس کے مطابق وہ انتہائی ڈکٹیٹوریل تھا۔ وہ جس انداز میں سب سے بات کرتی رہی، یہ ایپیسوڈ ہونے سے مطلب دھرنا ہونے 24 نومبر والی ایپیسوڈ کے بعد، اور اس سے پہلے بھی جب وہ انسٹرکشنز دے رہی تھیں، تب بھی جو ان کا انداز تھا اس کے اوپر سیریس ریزرویشنز تھی سب کو، کہ سیاست میں آپ کو سننا بھی پڑتا ہے، آپ کو کچھ سمجھنا بھی پڑتا ہے، اور آپ کو ٹھہراؤ لانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، کن فیا کن ٹائپ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور جب آپ کے آگے بالکل ہی مختلف قسم کی لوگ بیٹھے ہوں، جن میں وکلا، جن میں ایسے لوگ ہیں جن کو عموماً عادت نہیں ہے اس طرح کی بات سننے کی۔ اور شاید یہی وجہ تھی علینا، ہم نے دیکھا کہ جو مرکزی قیادت تھی انہوں نے وہاں شرکت کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ علینا فاروق شیخ، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور سینئر صحافی حماد حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ۔ بریک کی جانب مجھے جانا ہوگا، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ATC کا فیصلہ، اور فیصلہ آیا ہے بانی PTI اور دیگر ملزمان کے خلاف کہ وہ ملوث ہیں 9 مئی کے سانحے میں۔ کیا ہے یہ فیصلہ، اور مزید اس فیصلے سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے PTI اور بانی PTI کو، اس پہ بات کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔